बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान का फ़ौजी जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान पर मज़ीद हुकूमत नहीं कर सकता। जनरल साहब का ज़वाल और ट्रंप का ज़वाल दोनों एक ही जैसे हैं। दोनों को अपनी ताकत पर नाज, लेकिन हालात इनकी गिरफ्त में नहीं आ रहे। पहले पाकिस्तान का फ़ौजी जनरल, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी ताकत का अंदाज़ा कोई किसी से ना पूछे। उनकी मर्ज़ी के बगैर पाकिस्तान के जज इंसाफ नहीं दे सकते, पाकिस्तान का कानून हरकत में नहीं आ सकता। ये जिस तरह चाहें पाकिस्तान की पॉलिसी दाखिला से लेकर खारजा तक बन जाती है। इन लोगों ने जो चाहा वो कर गुजरे। अब आप देखिए, आज से ठीक 20 दिन पहले इमरान खान को पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने एक डील ऑफर की। 48 घंटे पहले केपी हाउस में फाटा में अलीमा खान और सुहेल अफरीदी की वफाक के बहुत बड़े आदमी से मुलाकात होती है। उनको ये पैगाम जब दिया जाता है तो इसका जो रिप्लाई आता है अडयाला से, तो इमरान खान ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो पाकिस्तान के फ़ौजी जनरल आसिम मुनीर के हाथ पर बैत नहीं करेगा। वो इस निज़ाम को किसी भी सूरत कबूल करने को तैयार नहीं है। उसे अल्लाह पर यकीन है कि वो सुरखरू होकर निकलेगा। दूसरी तरफ से आप देखिए इनकी शिकस्त और इनका ज़वाल। पाकिस्तान का मीडिया मुतवातर एक खबर रिपोर्ट कर रहा है कि अब की बार आखिरी दफ़ा हम कह रहे हैं। अरे भाई, अब की बार आप आखिरी दफ़ा कह रहे हैं, इसके बाद आपने करना क्या है? इसको कहते हैं ज़वाल। आपने क्या करना है? मौत ज़िंदगी तो मेरे रब के हाथ में है। ओके, एक आदमी को आपने कैद में डालना है, उसके ऊपर मुश्किलात में इजाफा करना है, तो वो तो आप कर बैठे। कौन सा नया काम है जो बकाया है, जो आपने करना है और उसने देखना है? इसीलिए कहते हैं कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो जो कमज़ोर होता है, जो मज़लूम होता है, वो ताकतवर बन जाता है। यही तारीख़ का और दुनिया का फ़लसफ़ा है। ज़्यादा मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ट्रंप देख ले, ये ताकतवर था, मगरूर आदमी था, इसे अपनी ताकत पर घमंड था। ईरान पर हमला आवर हो गया, जो एक कमज़ोर और मज़लूम कंट्री था। बम बरसा दिए, उनके बंदे शहीद कर दिए। अब क्या करें? उसी मज़लूम ने पानी से गुज़रने वाला रास्ता उसको बंद कर दिया, तो मिन्नतें तरलों पे आ गया है। 10 दिन पहले वो जालिम आदमी जो किसी की बात नहीं सुनता था और दुनिया के हुक्मरानों के हाथ झटक देता था अपनी ताकत के ज़ूम में, आज वहीं दुनिया के मुल्कों की मिन्नतें करता फिर रहा है। कभी ऑस्ट्रिया जाता है, कभी जापान जाता है, कभी चाइना, कभी रशिया, कभी कतर, ओमान और बरतानिया को कहता है कि अपने फ़ौजी भेजो और मेरा ये रास्ता खुलवा दो। अब आपने देखा, ज़वाल देखा, ताकत नहीं कम हुई, सिर्फ वक्त ने पलटा खाया है। अब आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में देखिए, इमरान खान जेल में है, पार्टी उसके ज़ेर अताब है, वर्कर उसके जेलों में पड़े हैं और कोई आदमी तहरीक चलाने वाला नहीं है। चारों तरफ शांति शांति है। तो फिर क्यों पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का फ़ौजी जनरल उससे इत्तेहाद करना चाहता है? दरअसल ये मुल्क अब चल नहीं रहा। कैसे चले? अब आप ज़रा दिल पे हाथ रखिए। जनरल आसिम मुनीर के 2 बाजू हैं। एक बाजू का नाम है मरियम नवाज़, दूसरे बाजू का नाम है बिलावल भुट्टो ज़रदारी। क्या इन 2 बाजुओं के बलबोते पर वो हुकूमत कर सकता है? पिछले दिनों देखिए, जब पूरी दुनिया जंग लगी हुई है, उसका एक बाजू मरियम नवाज़ अपने बेटे को त्यारा देती है कि जा बेटा अपना हनीमून मना कर आ जा। अब ये कहते हैं कि वो नहीं गया। हम उनसे ये पूछ लेते हैं, हम तो पाकिस्तान में बैठे हैं ना जी, अमेरिका में नहीं बैठे। हम आपसे पूछते हैं कि आप ऐसा करें, जुनैद सफदर का जो पासपोर्ट है ये आप हमें दिखा दें। इसके ऊपर एक एंट्री की मोहर होती है, एक एग्ज़िट की होती है। अगर ये दोनों ना हों तो फिर वो पाकिस्तान में है, अगर वो है तो फिर ये गया है। इसको भी छोड़िए, ये नहीं गया तो फिर ये बताइए, ये 4 करोड़ त्यारे के जाने का खर्चा, 4 करोड़ उसके आने का खर्चा,
یہ کیا کسی کے باپ کے پیسے ہیں؟ 8 کروڑ روپیہ اس کے فیول اور ادر چارجز جو ڈاکومنٹڈ ہیں، جس کمپنی نے دیا ہے وہ کہتی ہیں کہ اتنا خرچہ، وہ کون اٹھائے گا؟ تو پاکستان کے فوجی جنرل جب پوری دنیا میں سفارتکاری کر رہا تھا تو اس کے نالائق جو بازو ہیں، دوبارہ کہتا ہوں، اس کے جو نالائق بازو ہیں اس کی قبر کھود رہے تھے۔ میں سیاسی قبر کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایسے خاندان کے ساتھ جس نے شروع دن سے کرپشن کی ہو، پیسہ بنایا ہو، جرنیلوں اور ججوں کے ساتھ مل کر وارداتیں ڈالی ہوں، وہ بھلا اس جرنل کو کیسے لے جا سکتے ہیں جس کی اپنی پاپولیرٹی بھی نہیں ہے؟ تو یہ ایک فیکٹر آ گیا۔ اب دوسرا بلاول کی طرف، قیامت آ سکتی ہے۔ ابھی قیامت کا بگل بجے اور پوری دنیا لیٹ جائے، کوئی آدمی یہ نہیں مانے گا کہ صدر زرداری کرپٹ نہیں ہے۔ وہ انتہا کا کرپٹ ہے اور خود کہتا ہے میں کرپٹ ہوں۔ ابھی سندھ میں ان کی جو کرپشن ہے، پاکستان کے فوجی جنرل عاصم منیر نے سندھ کے ترقیاتی کاموں کا جو تمام کا تمام کنٹرول ہے، انہوں نے محسن نقوی کو دے دیا۔ کیوں؟ وہ مال بنا رہے تھے، یہ مال اپنے طریقے سے بنائیں گے۔ تو بلاول بھٹو زرداری میڈیا پر جاتا ہے تو ڈھولے مائیے لگ جاتے ہیں، نغمے ہی نغمے، طنز ہی طنز، کوئی نہ اس کو کوئی مانتا ہے نہ اس کو کوئی جانتا ہے۔ شیخ رشید کے بقول فنی خرابی ہے، بالکل ہے فنی خرابی۔ شیخ رشید کہتا ہے اب یہ دیکھیے مریم نواز، ان کو اپنے خاندان کے علاوہ کوئی چیز نہیں دکھائی دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ احد پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو میں بھی ہل سکتا ہے، اللہ کی قدرت ہے، لیکن کوئی شخص یہ کہے کہ اس کی فطرت تبدیل ہو گئی ہے تو یہ بالکل نہیں ہونے والا۔ تو ان حالات میں پاکستان کے فوجی جنرل کی جو پاپولیرٹی ہے، بغیر کسی بحث پن کے، انڈیپینڈنٹ آپ ہو کے خود سوچیں تو اس کی پاپولیرٹی نیچے جا رہی ہے۔ اس نے کیا کہا تھا کہ پاکستان کی معیشت 1 سال میں کھڑی ہو جائے گی۔ آج ٹوڈے ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے پاکستانیوں، انہوں نے کیا کہا ہے کہ افغانستان پاکستان سے زیادہ گرو کر رہا ہے۔ سنائیے، اس سے بڑی تذلیل پاکستان کی یا پاکستان کے جو سپہ سالار ہے اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا نہیں کیا اس نے ان 2 خاندانوں کے اقتدار میں لانے کے لیے؟ آئین کو پامال کیا، عدالتوں کو پامال کیا، پریس کو پامال کیا، ان کے لیے اپوزیشن کو ختم کیا۔ نہ ان کے خلاف کوئی جلسہ ہو سکتا ہے، نہ جلوس ہو سکتا ہے، نہ ان کو پیسوں کی کمی ہے، نہ ان کو جہازوں کی کمی ہے۔ ان کے بچوں کے لیے بھی VIP جہاز اور طیارے اڑ رہے ہیں، لیکن ڈیلیورنگ کیا ہے؟ 0/0۔ ارے او بھائی، جس سوال کا جواب ہی 0 ہے، آپ اسے جتنا مرضی جمع کر لیں، اینڈ پہ اس نے 0 ہی نکلنا ہے۔ ان لوگوں کے اپنے اکاؤنٹس، وہ کیا کبھی بچھو نے بھی ڈنگ مارنا چھوڑا ہے؟ سوچو تو صحیح یار، اللہ نے ایسے ہی کہہ دیا کہ فطرت تبدیل نہیں ہوتی۔ تو یہ پاکستان کے فوجی جنرل کا وہ جو غلط چوائس تھی جس نے ان کو برباد کر کے رکھ دی۔ اب ان کے جو پیڈ جرنلسٹ ہیں، یہ تمام کے تمام کیا کہہ رہے ہیں؟ او جی معیشت ران نہیں کر رہی تو نیا کھلاڑی آنے چاہیے۔ تو ہم نے کہا تھا پہلے کہ ان لوگوں کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے۔ دراصل اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح عمران خان سے معاملات طے ہو جائیں، پاکستان میں نئی قومی حکومت بنے، اس مریم سے، اس بلاول سے، اس شہباز شریف سے، اس اسحاق ڈار سے جان چھوٹ جائے اور ہمارا جو اقتدار ہے یہ لمبا چل جائے۔ نہیں چلنے والا حضور، جو اندر بیٹھا ہے نا، اس نے کچھ اللہ سے زیادہ ہی لو لگا لیا ہے۔ وہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی فہم و فراست سے نوازا ہے کہ وہ اپنی آزادی قربان کر رہا ہے، لیکن غلامی وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں۔ کیسے جملے ہیں! وہ اپنی آزادی قربان کر رہا ہے کہ میں غلام نہیں ہونا چاہتا اس سسٹم کے نیچے، اس اسٹیبلشمنٹ کے نیچے۔ اصل میں ان کا واسطہ ہی ایک ایسے شخص سے پڑا ہے جس کی جو تاریں ہیں، واللہ میں اپنے علم سے کہہ رہا ہوں، اس کا جو رابطہ ہے وہ
اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے جڑ گیا ہے، بالکل جڑ گیا ہے۔ جو آدمی مدینہ شریف پیدل چلے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت امام مالک کی سنت ہے، وہ جتنی دیر مدینہ میں رہے انہوں نے کبھی جوتا نہیں پہنا تھا، یہ حضرت امام مالک۔ اور پھر پاکستان کے ایک سٹنگ وزیر اعظم یہاں پر ہنی مون منائے جا رہے ہیں اور وہ جو ننگے پاؤں مدینہ کی گلیوں میں پھر رہا ہے، تو حضور لگتا یہ ہے کہ رابطہ بن گیا ہے، اور جن کا رابطہ ادھر بن جائے تو پھر ان کو مزید کسی رابطوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ سمجھنے سے قاصر رہے، ان کو روکنا کس نے تھا؟ پاکستان کے ججوں نے۔ ذرا سنیے، پوری دنیا میں ججوں کی پہچان ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ انصاف پر مبنی فیصلے، وہ قربانی دیتے ہیں، جیسے آپ پوری قوم کو کہہ رہے ہیں کہ قربانی دو۔ کل ہم نے کیا کہا تھا کہ اسلام آباد میں پلاٹ ان کو دیے جا رہے ہیں مفت میں۔ آج خبر یہ چھپی ہے کہ ان ججوں کو جو ایک سناٹا کو گاڑی ہے، یہ کوئی ہنڈائی کمپنی ہے، ان کو دی گئی تھی، انہوں نے کہا جی ہمیں یہ گاڑیاں نہیں چاہیے۔ اچھا جی، کیوں؟ انصاف کے راستے میں حائل ہیں کہ ان کو جرمن BMW گاڑیاں چاہیے۔ پاکستانیوں اپنے بچوں کے مستقبل دیکھو، یہ کو ہم ہوا میں باتیں نہیں کر رہے، یہ ریٹن باتیں ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت کے ججوں کے لیے BMW گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، اور کارنامہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا نا جی، تو ان کے قاضی نے ایک خط لکھا کہ حضور مجھے پیسے دیجئے، میں نے اسٹیشنری بھی خریدنی ہے اور عدالتوں کو یہ رنگ روغن بھی کروانا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جواب دیتے ہیں، یہ بتاؤ اسٹیشنری کیسے استعمال کرتے ہو؟ اس نے کہا جی موٹا پین استعمال کرتے ہیں اور کاغذ کو ون سائیڈڈ لکھتے ہو۔ انہوں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ قیامت والے دن کیا جواب دے گے؟ جو پبلک پراپرٹی ہے اس کو ضائع کر رہے ہو۔ پین پتلا استعمال کرو، لائنیں چھوٹی لگاؤ اور پیپر کے دونوں سائیڈ پہ لکھو۔ اس نے کہا یہ جو تم چونے وغیرہ اور رنگ روغن کے لیے پیسے مانگ رہے ہو، کیا تمہیں یہ بھول گئے ہو کہ یہ عوام کا پیسہ ہے؟ اس کو اپنے انصاف کے فیصلوں سے اتنا جگمگا دو کہ رات کی تاریکی میں بھی اگر کوئی گزرے تو تمہیں سلام کر کے گزرے کہ یہاں سے مجھے انصاف ملا تھا۔ سنیے، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے۔ مریم نواز کہتی ہے میں حضرت عمر سے اگر دریائے فرات کے کنارے کتا مر جائے تو پوچھا جائے گا او بی بی تیرے بس کا روگ نہیں ہے، تیرے بس کا، تو اپنے بچوں کے ہنی مون منا۔ وہ کہتے ہیں آج دھمکی انہوں نے کیا دی ہے۔ وہ ایک محمد وقاص جرنلسٹ ہیں جی امریکہ میں، جب اس نے تن کے رکھ دیا، جب طیارہ واپس آ رہا ہے تو کارروائی ڈال رہے ہیں، تو کیا ہم آپ ایف آئی آریں کریں گے؟ ارے او بھائی، آپ کو آتے ہی یہی کچھ ہے۔ یہ پنجاب پولیس اور اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا نہ ہو تو خدا کی قسم اگلے 48 گھنٹوں میں نون لیگ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ کون سے ووٹ لے کے بیٹھے ہیں؟ یہ کون سی عوام کی ہمدردیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ ان کے تو گھر والے، یہ تو اتنے سیلفش لوگ ہیں کہ یہ جب جاتے ہیں تو اپنے نوکروں کو بھی ادھر چھوڑ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ سندھ کا غوث علی شاہ تھا نا، وہ اٹک قلعے میں نواز شریف کے ساتھ قید تھا۔ سنیے، جو لوگ قربانی کہتے ہیں نا، ان سے قربانی مانگو۔ قربانی دیتا ہے عمران خان، ورکروں کے ساتھ جیل میں بند ہے، بھاگا نہیں ہے۔ اس کے کٹر سے کٹر مخالف کہہ رہے ہیں کہ اس کو 8 دفعہ کوشش کی گئی ہے۔ حامد میر جیسا پاکستان کا سپر ہٹ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ، وہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کو کہا گیا کہ حضور نکل جاؤ، اور جو قید اس کو ملی ہے نا وہ پاکستان میں کسی کو نہیں ملی۔ ایک آدمی سزا کاٹ کے ابھی آیا، ہم نے اس سے پوچھا کہ جیل کیسے ہوتی؟ اس نے کہا خدا کی قسم جیسے عمران خان کے بارے میں بتا رہے ہیں، میں نے 12 سال جیل کاٹی ہے، اتنی سخت جیل کسی کے حصے میں نہیں آئی جو لوگ بتا رہے ہیں، بالکل نہیں۔ اچھا، بات ہو رہی تھی غوث علی شاہ کی، تو اس کی ڈیل چل رہی تھی پرویز مشرف سے۔ یہ ہیں کاروباری آدمی ہیں نا، یہ کہاں سے لیڈر بن گئے؟ اللہ کی نعمت، اللہ کا عذاب ہے پاکستان کے اوپر۔ تو یہ چلا گیا، جب 10 سال بعد واپس آتے تو اس نے کہا میاں صاحب
مجھے بھی بتا دیتے، میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑتا. اتنی بات کہنی تھی، ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا. پارٹی کون سی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے. یہ تو پاکستان کے جیو جنگ نے اس آدمی کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنا رکھا تھا. یہ ہے مطالعہ پاکستان کا ڈیفالٹ. پاکستان کا عمران خان سے پہلے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے وہ کون تھے؟ نواز شریف اور آصف زرداری. اللہ اکبر. اے میرے اللہ، ہم سے کون سی بڑی خطا ہو گئی ہے جس کی یہ ہمیں سزا مل رہی تھی؟ اے عمران خان، تیرا یہ احسان پاکستان کی نیشن اور پاکستان کے بچے کبھی نہیں اتار سکیں گے کہ تم لوگوں نے، کہ آپ نے ان لوگوں کے منہ سے جو پردے ہیں، جو نقاب ہیں، وہ ہٹا کر قوم کے سامنے ان کو لا کے کھڑا کر دیا ہے. تو یہ ہے پاکستان کے وہ حالات. اب کیسے حالات بدلیں گے؟ جی بالکل حالات نہیں بدلنے والے. پاکستان نہیں چل رہا. ہمسایہ ملک افغانستان سے بھی پیچھے ہے. تو اب ان کے پاس آپشن کیا رہ گئی ہے؟ ایک ہی آپشن ہے، یہ عوام کے سامنے سرنڈر کریں، عوام کی بات مانیں اور اللہ کے حکم سے اپنی اصل ڈیوٹیز پہ چلے جائیں، جو کہ انہوں نے بالکل نہیں جانا. کیسے جانا ہے؟ ہم نے پہلے کہا تھا کہ وہ فطرت والی حدیث ہے نا جی. پاکستان ٹوٹا، کیوں ٹوٹا؟ بنگالی ڈیزرو کرتے تھے کہ وہ اپنا ملک چلائیں اور انہوں نے چلا کے دکھایا. بنگلہ دیش کو چلایا نا. یہ تو کہتے تھے پٹسن کی بو آتی ہے، لیکن ان لوگوں نے اقتدار نہیں دیا. تو جب پاکستان ٹوٹ گیا، ان کی نیچر تبدیل نہیں ہوئی، تو اب کیا ہوگی؟ نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی اللہ سے دعا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میرا نبی، میرا اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے. آج 27ویں رمضان ہے، لیلۃ القدر کی رات. اس رات قرآن شریف اترا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو پھر ہم دعا تو کر سکتے ہیں. کیا دعا کر سکتے؟ اے میرے اللہ، پاکستان میں انصاف پیدا کر. یہ جو پاکستان کے جج ہیں ان کو تو ہدایت دے دے، نہیں ہدایت دیتا تو ان کو اٹھا لے. اور کیا کرنا ہے؟ بے انصاف کو ہم نے چاٹنا ہے. اور روز قیامت جب ان کا حساب ہوگا، نظارہ وہ دیکھنے والا ہوگا. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے کہ حدیث شریف میں آتا ہے جو مسلمانوں کے قاضی ہیں ان کا علیحدہ حساب ہوگا، ان کی علیحدہ لائن ہوگی، اور جو گناہگار ہوں گے ان کی جو چمڑی ہے وہ الٹی چھری سے کھینچی جائے گی ان کے بدنوں سے اوپر سے. تو کاش کوئی آواز پہ لبیک کہے، لیکن کسی نے نہیں کہنا. کیوں؟ یہاں پر سب کو اپنے بچے عزیز ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے بچوں کا مستقبل بھی نہیں ہے، لیکن یہ لوگ بھاگ جائیں گے. اس ملک کا زوال دیکھیے کہ ملک کے جج اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ کر انصاف کرتے ہیں. کیا مستقبل ہونا ہے؟ حضرت علی کا قول نہیں ہے، جس معاشرے میں انصاف نہ ہو اس نے کیا خاک جینا ہے؟ تو انصاف کے بغیر نہیں ہے، تقوی کے قریب ہے. یہ ہیں پاکستان کے موجودہ حالات. جی مریم نواز انشاءاللہ العظیم خود بھی ڈوبی اور پاکستان کے فوجی اسٹیبلشمنٹ کو لے کے ڈوبے گی. یہ ایسے منحوس لوگ ہیں جی، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. آج کی رات عبادت کی رات ہے، ویسے تو ہر رات عبادت کی رات ہے، لیکن پاکستان کے لیے ضرور دعا کیجیے. 27 رمضان کو بنا تھا، آج کے دن بنا تھا، تو آج کے دن کم از کم ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے سچی باتیں کہہ دی ہیں. کیوں؟ ایک روز ہم نے اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور وہ سب سے بہترین حکمت والا ہے اور حساب لینے والا ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. سلامت رہیں. تھینک یو ویری مچ.